नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासातुल कुरान रकू बारकू सूरह अल अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल अहज़ाब रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से लेके 8 तक। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि दो सख्त अहकाम शरीयत। सूरह अहज़ाब में ऐसे सख्त अहकाम दिए गए हैं जिनके हवाले से कफ़ार मुनाफिकीन की तरफ से शदीद मुखालफत का अंदेशा था। पहले रकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाली असलूब में तलकीन की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम शरीयत पर डटे रहें और कफ़ार और मुनाफिकीन के दबाव को कबूल ना करें। पहला सख्त हुक्म ये था कि ज़हार की कोई हैसियत नहीं। ज़हार से मुराद ये है कि एक शख्स कसम खाए कि मेरी बीवी मुझ पर माँ की तरह हराम है, फरमाए ये झूठ है। एक इंसान की माँ सिर्फ वही है जिसने उसे जन्म दिया। दूसरा सख्त हुक्म ये था कि मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं। हर फर्द को उसकी असल वालिद की तरह मंसूब करो। वालिद का इल्म ना हो तो वो दीनी एतबार से तुम्हारा भाई है। मज़ीद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमनों के लिए उनके जानों से बढ़कर हैं और अज़वाज मोहतरात मोमनों के लिए माँ होने का तक़द्दुस रखती हैं। रकू नंबर 2 आयत नंबर 9 से लेकर 20। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि ग़ज़वा अहज़ाब में मुनाफ़िकों का तर्ज़ अमल। दूसरे रकू में ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा शुरू हुआ है। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान 10,000 कफ़ार ने आकर मदीना की छोटी सी बस्ती को घेर लिया था। महसूस ऐसे होता था कि अब बस्ती वालों का ख़ात्मा हो जाएगा। इस सूरत हाल में अहले मदीना पर शदीद खौफ तारी हो गया। इस मौके पे मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल भी खुलकर सामने आ गया। मुनाफ़िकीन ने कहा कि हमसे अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठा वादा किया था। हमें रोम, ईरान और यमन पर फतह के ख्वाब दिखाए गए थे, जबकि आज हम रफ़े हाजत के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते। इन बातों का मकसद मुसलमानों को मायूस करना, इनके हौसले पस्त करना थे। उन्होंने ना सिर्फ खुद बुज़दिली दिखाई बल्कि दूसरों को भी महाज़ जंग पर जाने से रोक दिया। क्या घरों में रहकर मौत से महफूज रह सकते हैं? अल्लाह हमें मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल से महफूज फरमाए, आमीन। रकू नंबर 3 आयत नंबर 21 से लेकर 27। इस रकू का जो टॉपिक है वो ये है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मोमनों का तर्ज़ अमल। तीसरे रकू में रहनुमाई दी गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत मोमनों के लिए बेहतरीन नमूना है। ऐसे मोमिन जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत की फ़लाह चाहते हैं, अब वाहिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इनफरादी व इज्तमाई दोनों एतबार से कामिल नमूना है। इनफरादी एतबार से मुआशरे के हर किरदार के लिए और इज्तमाई एतबार से तारीख़ इंसानी का अजीम तरीन और हमागिर इनकलाब बर्पा करने वाले के तौर पर है। ऐसा इनकलाब जिसके लिए जद्दोजहद में मौजज़ात का अमल दाखिल नहीं होने के बराबर है, ताकि बाद में भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा की पैरवी कर सकें। ग़ज़वा अहज़ाब में जब मोमनों ने कुफ़ार के लश्कर देखे तो पुकार उठे, इन्हें आजमाइशों का वादा है, हमसे अल्लाह और इसके रसूल ने किया था। उन्होंने बड़ी दलेरी से कफ़ार को खंदक अबूर करने से रोक के रखा। इस दौरान चंद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाम शहादत भी नोश किया और बाकी भी ये सआदत हासिल करने के लिए बेचैन थे। अल्लाह ने इन्हें सरफरोशी का भरपूर बदला अता फरमाएगा। कुफार के लश्करों को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई, मायूसी और हसरत के साथ लौट गए। यहूद का कबीला बनु करीज़ा ने मिसाक मदीना को तोड़कर कुफार के लश्करों से गठजोड़ करने की कोशिश की। वो भी बदतरीन ज़िल्लत से दो चार हुए, कुछ कैदी बने, कुछ कत्ल हुए। इनकी तमाम अमलाक गनीमत के तौर पर मुसलमानों को मिल गई। रकू नंबर 4 आयत नंबर 28 से लेकर 34।
اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری۔ چوتھے رکوع میں ازواج محترات سے خطاب اور ان کی طرف سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایت ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فکر کا عالم تھا۔ ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا منافقین آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے اور ازواج محترات کے سامنے ہمدرد بن کر فکر کی صورتحال پر افسوس کرتے، انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دینوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب ازواج محترات نے ایسا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدید دکھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ان سے علیحدگی کی اختیار کر رکھی تھی۔ ایک ماہ بعد ان کے سامنے دو صورتیں رکھیں، ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دینی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں تھی، دوسری یہ کہ اگر وہ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فکری کی زندگی پر راضی رہیں۔ تمام ازواج محترات نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرمایا۔ ازواج کو باور کروایا گیا کہ ان پہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان سے محبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اگر ازواج نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کو کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ چند ہوگی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان شان طرز عمل اختیار کیا تو ان کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ پھر ازواج کی طرف سے تمام مومن خواتین کو ہدایت دی گئی کہ اگر نامحرم سے گفتگو کی صورت پڑ جائے تو لہجے میں نرمی سے اجتناب کیا جائے، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے، باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کیا جائے اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے، باقاعدگی سے نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے منہ بولے بیٹی کی بیوی بہو نہیں ہے۔ پانچویں رکوع میں مومن مردوں اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا ہے کہ کسی مومن مرد اور خاتون کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے وہ اس پر عمل نہ کریں۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس روایت کو توڑنا چاہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں اس کی ممانعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا۔ پھر ان کی طلاق یافتہ زوج حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن حجر سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا، اس روایت کو ختم کرنا ہے۔ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 سے لے کر 52۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کرو۔ چھٹے رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، صبح شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف بڑی نام کی خوشخبری سنا دو، اس کے علاوہ کافروں منافقوں کو دباؤ کو قبول نہ کرو، نہ ان کی گستاخیوں شرارتوں سے رنجیدہ ہو، اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھا جائے۔
رکوع نمبر 7 آیت نمبر 53 سے لے کر 58۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ پردے کا حکم۔ 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں۔ اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ ازواج محترات سے کوئی شے مانگنی ہو تو پردے کے اوٹ سے مانگے۔ وضاحت کر دی گئی کہ پردے کا یہ حکم صرف نام محرم مردوں سے ہے۔ مزید فرمایا کہ ازواج محترات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتے رہتے ہیں۔ تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 59 سے لے کر 68۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہو یہ ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں ازواج محترات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں۔ اس رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اس قابل ہیں کہ ان پر لعنت ملامت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا کیا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے، اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی پیروی کی ہوتی، ہم نے دنیا داری بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر رکھا ہے۔ اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما، انہیں بڑھتے چڑھنے عذاب سے دوچار فرما۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 69 سے لے کر 73۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ 9ویں رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر ڈال دیا، سب اس سے امانت کے بوجھ سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرتے ہیں۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے، باقی مخلوقات میں نہیں ہے۔ یہ شے اللہ کی روح جو انسانوں میں پھونکی گئی، اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقعی ناانصاف و نادان ہے۔ وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وحی آنے کے بعد انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا، وحی کی تعلیمات کا کھلم انکار کرنے والے کافر و مشرک جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیں گے، ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں ہماری سورہ احزاب کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گی اگلی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔